अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम हमारा जो है उसमें हम सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। इसमें हम जो है वो हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं। इसमें हम वो तमाम आपकी प्रॉब्लम्स शेयर करने की कोशिश करते हैं आला हुकाम के साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं और वो बात आगे तक नहीं पहुँचती है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री वैसे तो बहुत काम कर रही है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के वैसे तो बहुत सारे इकदामात हैं। इस वक्त में जो है वो हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके साथ बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ कोऑर्डिनेटर्स हैं, चेयरमैन हैं, जो इस वक्त में जो है वो अपने अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। उनमें चीफ कोऑर्डिनेटर लाहौर जो है वो हमारे साथ आज मौजूद हैं और लाहौर की सूरत हाल पे कि ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री जो है वो इस वक्त लाहौर वालों को क्या क्या फैसिलिटेट कर रही है, क्या क्या फैसिलिटी फराहम कर रही है। इसके अलावा ये मेंबर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी पंजाब के भी, जो पूरा प्रॉपर जो है वो पंजाब के हवाले से इनका एक डेजिग्नेशन जो है वो बनता है। तो मैंने पूछना अब इनसे ये है कि जी ह्यूमन राइट्स के साथ भी आप हैं और जाहिर है कि अगर इंसानी हकूक के साथ हैं तो फिर यहाँ पर मामला जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी के भी आते हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही खास होगा। सवालात और जवाबात के हिसाब से हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद अकरम मेहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाफिज साहब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाफिज साहब, बहुत आप मेहनत वाले बंदे हैं और आप अपनी मेहनत से जो है वो मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काम करते नजर आते हैं और एक्टिव कारकुन जो हैं वो माशाल्लाह हैं। तो ये बताइएगा कि अभी आप ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के साथ लाहौर के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हुई हैं? हमारे लोगों के मसले मसाइल रोज ब रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। ह्यूमन राइट का जो एक हमारे पास राइट है वो कैसे लोग जो है वो इसको ले सकते हैं और कहाँ तक आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है पिछले कुछ तिहाइयों से इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है और उसके बाद अब जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है उसमें मैं आपको जो है ना पूरे पंजाब के हवाले से जो है एक तफसील के साथ आगाह करता हूँ। जी बताइए। इसमें यह है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कोऑर्डिनेटर हैं और वो कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट मिनिस्टर साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर लगाए हैं। इसके साथ साथ हमारे डिवीजन के कोऑर्डिनेटर हैं, फिर पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं। बेसिकली ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज अफेयर एंड इंटरफेथ हारमोनी। ठीक है। इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो दो हिस्सों में अकलियती अमूर भी आ जाते हैं ना? अकलियती अमूर भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। इसमें दो हिस्सों में इनको डिवाइड किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज अफेयर और इंटरफेथ हारमोनी, उनके कोऑर्डिनेटर्स अलग से लगाए हुए हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पहले ये था कि एक मिनिस्टर इसका बना दिया जाता था। वो एक मिनिस्टर तो जाहिर सी बात है ना, एक ये छोटा सा डिपार्टमेंट था पंजाब का, वो तो पूरे पंजाब को कवर करना बहुत मुश्किल है। अभी ह्यूज हो गया। हाँ, अब इसमें ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी कमेटियां बन गई और हर डिस्ट्रिक्ट में इसके कोऑर्डिनेटर्स आ गए। वो कोऑर्डिनेटर्स यूं होता है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं जहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। देखें, ह्यूमन राइट्स एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर आपके तमाम इदारे आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। जैसे कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर पुलिस किसी शख्स के साथ बदतमीजी करती है तो ये भी ह्यूमन राइट्स में आता है। बिल्कुल। वापडा वाले अगर बदतमीजी करते हैं तो ये भी ह्यूमन राइट्स में आता है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी इदारा किसी भी इंसान को तंग करता है तो वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में आ जाता है। इसको ह्यूमन राइट्स, इसलिए ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि हमारी वो साबका हुकूमतों की नहली की वजह से ये बिल्कुल ही खामोश और छोटा सा इदारा बन के रह गया था। चलें, अब आप लोग तो काम करना चाहते हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें बता दो हम क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हम क्या कर रहे हैं। हमने इनके डिस्ट्रिक्ट वाइज कोऑर्डिनेटर बनाए, डिवीजन वाइज कोऑर्डिनेटर बनाए। वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं मुतलका इदारों के साथ मिलके, जैसे डीसी है, उसके बाद डीपीओ है। ठीक है। जैसे अगर कैपिटल सिटी है तो सीसीपीओ है, उसके बाद कमिश्नर हैं, उनके साथ मिलके मुतलका जितने भी इदारे हैं उनके साथ मिलके अवाम की फलाह के लिए उनको फैसिलिटेट करते हैं। उनकी जो भी मसाइल होते हैं उनको वो हल करते हैं। जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर वो मिनिस्टर साहब को आगाह करते हैं। और इसमें ये है कि आप जो है 2000 जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से लेकर अब तक देख लें, कोई भी आपको ऐसा वाकया नहीं मिलेगा कि जहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन आई हो
اور وہاں پر منسٹر صاحب نہ پہنچے ہوں یا پھر کوئی کوارڈینیٹر ہمارا حکومت کا کوئی عہدیدار وہاں پر نہ پہنچا ہو. اچھا آپ یہ بات کر رہے ہیں لاہور میں ابھی کچھ دن پہلے ہی زیادتی کا واقعہ ہوا ہے ایک بچی کے ساتھ, ایک خاتون کے ساتھ سوری. اب وہ جو ہے ان کو فوری طور پر جس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہوئی, جو ہے وہ سی ایم ہاؤس سے بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہیومن رائٹس منسٹری اس وقت کام کر رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ کام ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو چیز ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ ہونے والی باقی ہیں. جہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ وزارت انسانی حقوق جو ہے وہ سب سے پہلی پیورٹی جو ہے وہ فراہم کرنے والا ایک ایسا ادارہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ عوام میں جو ہے وہ شعور بھی بیدار کرے اور عوام کو بتائیں بھی. آپ اپنے کوئی اویئرنیس کیمپس کیوں نہیں لگاتے, کوئی اویئرنیس جو ہے وہ ایکٹیویٹی کیوں نہیں کرتے, کوئی میڈیا پر اپنی پبلسٹی کیوں نہیں آپ پراپر طریقے سے کرتے کہ ایک انسان جو ہے وہ ہیومن رائٹ منسٹری میں کس طرح اپنے رائٹس کے لیے جو ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے. اور آپ کوآرڈینیٹر جن کو آپ کو پورا لاہور دے دیا گیا ہے, تو پورے لاہور میں اگر کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی ہیومن رائٹس منسٹری اس کو کس طرح سپورٹ کرتی ہے, یہ بتائیں ہمیں. اچھا اس میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ وزارت انسانی حقوق جو ہے پہلے تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بھی کوئی منسٹری ہوتی ہے, بالکل صحیح, یہ بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, یہ بھی کوئی ادارہ ہے. لوگوں کو آفیسز کا ہی نہیں پتا تھا کہ اس کا آفس کہاں پر ہے, اس کا کام کیا ہے. بالکل خاموش ادارہ تھا. ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھیں جو بھی جب کسی کوئی قانون بنانا ہوتا ہے نا اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, ہر چیز اس کی کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں, قانونی طور پر ہر چیز کو اس کو دیکھنا ہوتا ہے, بالکل ٹائم لگتا ہے, ٹائم ٹیکنگ. ابھی اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اویئرنیس کیمپ کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب آج کل موبائل ہیں, ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کرتا رہتا ہے. صحیح. اس میں یہ ہے کہ پنجاب کا ایک فوکل پرسن لگایا ہے ہم نے, فیصل کھوکھر. وہ فوکل پرسن ہے سوشل میڈیا کا. ٹھیک ہے. منسٹری آف ہیومن رائٹس, مینورٹیز افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمونی کا وہ پنجاب کا فوکل پرسن ہے فیصل کھوکھر. ٹھیک ہے. اب اس کے تھرو ہم کیا کر رہے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر ہر ڈویژن وائز ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے, جس میں ہمارے تقریباً 3 ڈویژن کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں, جس میں پنڈی ڈویژن بھی شامل ہے, لاہور ڈویژن کا بھی آج انشاءاللہ وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اس کے اندر تقریباً 20 سے 25 رکنی ٹیم ہے. یہ 20-25 رکنی ٹیم جو ہے وہ کام کرے گی, جس میں کنوینئر ہے, ڈپٹی کنوینئر ہیں اور باقی جو ہیں وہ ممبرز ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے لوگ سوشل میڈیا پر کام کریں گے. اوکے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پر یہ کام کیا کریں گے. اب اس میں دیکھیں کہ جیسا کہ ایسا ہوتا ہے کسی کریں گے یا کر رہے ہیں, یہ سب لوگ کام کر رہے ہیں, جن کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اچھا. جن کے نہیں ہوئے وہ انشاءاللہ کریں گے. اوکے. ٹھیک ہے, جن کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بلکہ یہ بتانا بھی چاہتا ہوں ناظرین کو اور پاکستانی قوم کو کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر سرچ کریں وزارت انسانی حقوق, آپ کو ہمارے بے شمار جو ہیں سوشل میڈیا کے ممبرز ملیں گے, ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں. اگر آپ کو کوئی بھی مسائل, کوئی بھی مشکلات ان کو آپ بتائیں, انشاءاللہ وہ ہم تک لازمی پہنچائیں گے. منسٹری کے ممبرز اور کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ تمام ایریاز میں موجود ہیں, رائٹ؟ جی ہمارے تمام ایریاز میں موجود ہیں. تمام ایریاز میں. تو جس ایریے میں جس کو جو پرابلم ہو وہ ان سے رابطہ ضرور کریں. وہ کسی بھی ممبر سے رابطہ کریں گے. ہمارے ایک گروپ واٹس ایپ پہ گروپس بنے ہوئے ہیں, جو بھی کسی کی کمپلین آتی ہے اس میں شیئر ہو جاتی ہے. پھر وہ جس ایریے کا ہوتا ہے اس ایریے کے ممبر کو ہم بھیج دیتے ہیں کہ یہ اس کو آپ چیک کریں گے. اچھا میں سوشل میڈیا کا آپ کو بتا رہا تھا, اس میں یہ ہے کہ ہمارے ممبرز بھی آگے, ڈپٹی کنوینئر بھی آگے, کنوینئر بھی آگے. اب انہوں نے کام کیا کرنا ہے, انہوں نے کام یہ کرنا ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر انہوں نے اس کی مکمل ویڈیو تصاویر جو ہیں وہ انہوں نے ہم کوآرڈینیٹرز تک شیئر کرنی ہے. اوکے. پہلے ہم اس کو دیکھیں گے, اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم اس کو سولو نہیں کر پا رہے تو پھر ہم منسٹر صاحب کو کہیں گے کہ ہمیں یہاں پر مشکلات آ رہی ہیں, وہ ہماری مکمل معاملت کرتے ہیں. ایک چیز اس کی یہ ہو گئی. اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا, اب دیکھیں پاکستان کے اندر پہلے ہی جو ہے کہ ہمارا ایک بہت غریب ملک ہے, اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پینا فلیکسز لگا کے تو قومی خزانے کو نقصان پہنچائیں. تو یہ ایک بالکل یہ ہے کہ اس میں والنٹیئرز ہمیں والنٹیئر اس میں بے شمار مل گئے ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں, اور اس میں ہماری جو ہے وہ قومی خزانے کی بھی کافی حد تک بچت ہے. قوم کا پیسہ ہم فلیکسوں کے اوپر جو ہے نا وہ لگانے سے ہمیں اس کا وہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو ہم نے پیسے فلیکسوں پر خرچ کرنے تھے وہ اس کے تھرو ہمیں ڈیٹیل سے ہر چیز ہمیں مل رہی ہے. اور جگہ جگہ تک جی حافظ صاحب معذرت کے ساتھ ایک بات میں یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گی, اس کے لیے ہو سکتا ہے میرے پروڈیوسر بھی بول پڑیں یا ان کو بھی برا لگے یا عوام کو بھی برا لگے. فلیکسوں پہ پیسہ ضائع کرنے کی بات نہیں ہے. ہماری عوام وہ عوام ہے کہ جس کو جو ہے وہ فلیکس جب تک آپ نہیں لگائیں گے اویئرنیس نہیں آنی, یا پھر آپ کو میڈیا کا سہارا, سوشل میڈیا کا آپ نے سہارا لے لیا. سوشل میڈیا ایک بوڑھا آدمی تو نہیں چلا سکتا,
सोशल मीडिया एक छोटा बच्चा तो नहीं चला सकता। टीवी अब हर बंदा कहता है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल भाई टीवी की अपनी एक वैल्यू मौजूद है आज भी वो लोग जो सोशल मीडिया तक अपनी एक्सेस नहीं रखते वो टीवी देखते हैं। जब तक आप टीवी पर इस चीज को नहीं हाईलाइट करेंगे कि मेरा आपसे मौदबाना एक जो है वो मशवरा भी है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा है, वैसे तो मैं एज अ माइंड नफ्सियात फ्री में मशवरे देती भी नहीं, लेकिन फिर भी कई लोगों को दे भी देती हूँ मशवरे फ्री में। तो आपके लिए भी मशवरा ये है कि भाई आप इस चीज पे काम करें कि इसकी अवेयरनेस स्टार्ट करें। हमारे लोगों को बेचारे बड़ी मासूम लोग हैं, छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उन तक इतनी ज्यादा जो है वो इंटरनेट की या फैसिलिटीज मौजूद अभी तक नहीं है लाहौर शहर में। लाहौर शहर को जहां हम बहुत ज्यादा जो है कहते हैं कि जी तरक्की कर गया है, अभी भी आप जाकर देखें गलियां कूचे किस तरह से जो है वो टूटे पड़े हैं। वहां पर लोगों के पास मोबाइल की, इंटरनेट की नई फैसिलिटी उस तरह मौजूद है। 15 पे कॉल करें तब भी पुलिस जो है वो इतनी देर बाद जब उनके पास पहुंचती है। देखिए मसाइल हैं, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री काम कर रही है, लेकिन लोगों के मसले अभी तक हल नहीं हो रहे। लोगों के मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? जिनको लगाया गया वो नहीं काम कर रहे, या क्या मसला है? कुछ तो मसला है ना। डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, पहले तो बात यह है कि आपने कहा कि मैं फ्री मशवरे नहीं देती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी आपसे मशवरा मांगा मुझे मशवरा फ्री में मिला। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मुझे मशवरा आपने हमेशा फ्री दिया। नहीं, आपकी अच्छाई है, ये आपकी अच्छाई है कि आप कोई अच्छा मशवरा जो है वो फ्री में देती है। ये बात नहीं कि फ्री में मशवरा नहीं देती हूँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं थोड़ी सी ये बात कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जब वो किसी मसले को सॉल्व करते हैं, किसी भी मसले को वो सॉल्व करते हैं, तो उसको उनकी ये भी ड्यूटी है कि उन्होंने उसको प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनको लेकर आना है। यस, सोल्व करके उनको लेकर आना है। Good. मैंने ये इसलिए ये बात की थी। अब देखें, मुझे ये बताएं पूरे पंजाब के अंदर कितनी पैनाफ्लेक्सिस हम लगाएंगे? पैनाफ्लेक्सिस लगाते हैं, लेकिन उस तरह नहीं कि इसके ऊपर सारा जो बजट है वो सारा इसी के ऊपर खर्च कर दिया जाए, पैनाफ्लेक्सिस के ऊपर ही। जहां महदूद तादाद में जहां बहुत जरूरी होती है वहां पर हम पैनाफ्लेक्सिस भी लगाते हैं, लेकिन बिल्कुल ही बंद कर दिया है। छोटे एरियाज हैं, छोटी जगह वहां पर ये है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं ना, ये भी अपने अपने, जैसे अब मैं डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है हम भी अपने हलके में, अपने इलाके में, अपने लाहौर के अंदर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो हमारे साथ मिलके कोऑर्डिनेशन करके हमारे पार्टी वर्कर्स जो हैं तो लग जाते हैं जो वो नहीं वो जब हमें बुलाते हैं तो हमारा लिखते हैं, और साथ में हमने बकायदा अपना हर कोऑर्डिनेटर्स ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है कि किसी भी बंदे को कोई भी इशू है तो वो यहाँ पर राब्ता कर सकता है। ठीक है। अब इसमें देखिए सोशल मीडिया की जो हमारी टीम है उसका एक और जो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है ना, वो ये है कि जब हम किसी भी कोई केस होता है उसको हम सोल्ड आउट करके जब उसको हम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लेकर आते हैं, फिर लोगों को और ज्यादा पता चलता है कि अच्छा ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स काम कर रही है। तो ये सारी कमेटियां बनाने का मकसद ये था कि अवाम को आसानी के साथ हमारी वजारत इंसानी हकूक का कोई नुमाइंदा मुयस्सर हो सके। सही, ठीक है। वजारतें अब ये ना होना कि किसी चीज का कोई नुमाइंदा ढूंढना, तो मैं तो पता क्या कहती हूँ, आप आज मेरे शो में आ गए, फंस गए आप मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, आप यकीन करें ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री से मुझे बड़ी शिकायतें हैं। अच्छा, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, आपके मुंह पर कह रही हूँ। उसकी वजूहात क्या है? काम तो ये होना चाहिए इस मिनिस्ट्री का कि ये मिनिस्ट्री खिदमत खल्क के लिए बनाई गई है। ये मिनिस्ट्री जो है वो इसलिए नहीं बनाई गई कि कोऑर्डिनेटर्स लगा दें, लोगों को जो है वो मसले हल करें, इस तरह नहीं होता भाई। होता पता क्या है, ये घर घर जाके जैसे आप पोलियो के कतरे पिलाते हैं ना, जिस तरह जो है वो एक मुहिम स्टार्ट हुई पोलियो के कतरों की, ये वो वाली बात है। घर घर जाके ये रैकी करनी पड़ेगी कि मसाइल क्या चल रहे हैं, लोगों के मसले मसाइल क्या हैं। अभी मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे गिनवा देंगे, कहीं डकैती हो गई, कहीं किसी को कत्ल कर दिया, कहीं, ये नॉर्मल बातें हैं, मीडिया पर आम जो है वो ये आ रही हैं, पता चल रहा है कि ये चीजें हो रही हैं। इसके अलावा भी ह्यूमन राइट्स और भी तो काफी राइट्स हैं जो मिनिस्ट्री से लिए जा सकते हैं, जिसका लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि हम जो है वो कहां पर अपना जो है वो राइट यूज कर सकते हैं। मैं उस अवेयरनेस की बात कर रही हूँ कि जब किसी के यहाँ कुछ हो जाता है तो उसने तो वावेला मचाना है। जब बात पुलिस तक पहुंचती है, मीडिया तक पहुंचती है, सोशल मीडिया तक पहुंचती है, तो ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री तो आगे आ जाती है। लेकिन उससे पहले आप लोग रैकी क्यों नहीं करते कि किसके घर में राशन की जरूरत है, किसके घर में क्या तकलीफ मौजूद है। ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री का ये भी तो काम होना चाहिए कि अगर किसी के पास कोई जॉब नहीं है, कोई तकलीफ में है, किसी के घर में कोई पैसा नहीं है, यहाँ माँ जो है वो बच्चों को जहर देकर मार देती है कि उसके बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, ये ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री का काम नहीं है? मुझे बताएं, ये ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री का काम है? ये तो मिनिस्टर साहब जिस दिन मेरे सामने आ गए वो मुझे पल्ला नहीं पकड़ाते।
मिनिस्टर साहब को मैंने बहुत दफा फोन किया, डॉक्टर साहब मैं जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा, और फिर ये कहकर जो है वो बात टाल जाते हैं आपके मिनिस्टर, ठीक है ना, लेकिन ये चीजें नहीं चलेंगी, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब अब तो लोग बोलते हैं मेरा ना। छोटा सा एक सवाल है इसके अंदर, आपके पूरे सवाल के अंदर छोटा सा एक सवाल है। बिल्कुल आप पीछे जो है वो जितनी भी हमारी अब तक मिनिस्ट्री इसके ऊपर मिनिस्टर रहे हैं, आप पिछला सारा रिकॉर्ड, मैं पिछली बातें नहीं करती, छोटी सी मैं बता रहा हूँ, नहीं मेरी छोटी सी बात है सिर्फ, पिछला सारा रिकॉर्ड आप उठाकर देख लें, पिछला जितना भी रिकॉर्ड आप उठाकर देख लें, आपको सिवाय एक मिनिस्टर के या एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के, बल्कि एक तिहाई में 2-3 तिहाइयों में इन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं लगाया ह्यूमन राइट्स का। अच्छा अभी तो एक नहीं, मैं छोटी सी बात, मेरी एक बात नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, मैंने आपको लंबा सा सवाल सुना, मुझे जवाब उसका देने दे, मुझे जवाब देने दे। पॉलिटिक्स का प्रोग्राम नहीं, ये सोशल इश्यूज है, मैं अवाम की बात कर रही हूँ, मैं तो सुनूंगी, मैं सुनूंगी ही नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं सुनूंगी, पॉलिटिक्स का हमारा मैटर ही नहीं। आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, आप मेरे भाई हैं, जी जी, अगर आप मेरे भाई हैं तो बहन की बात को तो आपको समझना पड़ेगा ना। फिर मैं यहाँ तो मैं अपना शो कर रही हूँ, सुनने के लिए मैं अवाम का शो कर रही हूँ, इस वक्त मैं ह्यूमन राइट्स का शो कर रही हूँ, ह्यूमन राइट्स के लिए मैं बोल रही हूँ। जब मैं अवाम की आवाज बन के बोलती हूँ ना, फिर मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। मसला ये है, अब आप सुने, आप मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दें कि क्या ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री को ये काम नहीं करना चाहिए जो मैं आपको सिर्फ जस्ट मैंने आपने जितने भी काम कहे हैं वो सारे काम ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री को करने चाहिए, ठीक है। अब इसमें छोटी सी आपने खिदमत खल्क की बात की है, ठीक है, हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं ना, कोई भी कोऑर्डिनेटर जो है वो सैलरीज पर नहीं है, ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो वॉलंटियर हैं और ऑनरी बेसिस पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई कौमी खजाने के ऊपर बोझ नहीं है, अवाम का टैक्स का पैसा हम ना खाते हैं और ना किसी को खाने देते हैं, सही है। हमारी इसमें ये जो है ना सबसे बड़ी हमारी जो काम किया ये अच्छाई है, इसको वो शायद किसी को बुरी लगती है, वो बुरी लगती रहे। अब इसमें देखें, इमाम को फैसिलिटेट करने की आपने बात की है, अभी लास्ट टाइम हमें एक मुश्किलात ये आ रही थी कि कुछ लोगों पर गरीब लोग ऐसे आ जाते थे कि जिनको कानूनी पेचीदगियां होती थी, उनको वकील की जरूरत होती थी। अब वकील जिसके पास जाते थे, वकीलों की इतनी ज्यादा फीसें होती थी, तो इसके ऊपर हमने वजारत इंसानी हकूक ने, मिनिस्टर साहब ने ये किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो है वो लीगल एड कमेटियां बना दी हैं। लीगल एड कमेटियों के अंदर क्या है, सिर्फ वकील शामिल हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये कमेटी है और इसमें वकील शामिल हैं। और ये वकील क्या करेंगे, ये वकील जो हैं जितने भी हमारे गरीब लोग होंगे, जिनके कानूनी मसाइल होंगे, उनको ये अपनी सारी सहूलियत जो है वो फ्री फराहम करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। अब देखें ना, वजारत इंसानी हकूक इतने से अरसे में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, जिस तरह इसको करने का हक था और जिस तरह करना चाहिए था। इससे बड़े मसले अभी हम इससे भी ज्यादा हम आगे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आगे हम मजीद आगे काम करने की, हमें जो जो चीज पता चलती है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखें, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटियां बनाई, डिवीजन वाइज कमेटियां बनाई, उसके बाद हमने सोशल मीडिया की कमेटियां बनाई, ताकि जो सोशल मीडिया के मेंबर होंगे उनको सोशल मीडिया से पता भी, आपको पता होगा कि आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि किसी का कोई इशू होगा ना, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारे जो मेंबर्स होंगे वो वहां पर भी नजर रखते हैं पूरी, किसी को लगता है कि हाँ यहाँ पर ये हुआ, वहां से वीडियो उठा के हम तक पहुंचा देते हैं, हम फिर आगे उसका एक्शन ले लेते हैं। अब उस एक्शन में अगर वकील की जरूरत पड़ती, वो हमें मुश्किलात आ रही थी, हमने वो भी काम कर दिया, ठीक है। अब ये सारी खिदमत खल्क ही है, इसमें मुझे बताएं खिदमत खल्क नहीं है तो क्या है? बात है, मेरे इसका अजर हमने अल्लाह पाक से लेना है, इसका अजर हमने अल्लाह पाक से लेना है। आप मेरी बहन है, आपने भी हमें दुआएं देनी है, पाकिस्तानी कौम ने भी हमें दुआएं देनी है, बिल्कुल ऐसा हमें सिर्फ दुआओं की जरूरत है। लेकिन मैं उन सब भाइयों की बहन हूँ जो तकलीफ में है, मैं उनकी भी बहन हूँ, मैं वो तमाम लोगों की भी बहन बेटी हूँ जिनको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, मैं उनकी नुमाइंदा हूँ। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम करने का मकसद अपने आप को हाईलाइट करना नहीं, अवाम की आवाज को आप जैसे लोगों तक पहुंचाना है। किसी एरिया में कहीं किसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम मौजूद है, मैं सबसे पहले अपने इंट्रो में एक ही बात करती हूँ कि आप हमें बताइए, हम आपकी आवाज बनकर जो है वो आगे तक जाएंगे। हमारा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, हम बात करते हैं आम अवाम की, अवाम के मसलों की, मसाइल के हल की, क्योंकि हमने अब मसले के हल की तरफ जाना है। हाफिज साहब, कब तक हम मसलों को उलझाते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, मामलात खराब करते रहेंगे? इस वक्त में हमें जरूरत ये चीज है कि अब आगे करना क्या है, आगे चलना कैसे है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले आप इस पूरे जो भी आप लोगों ने ये कोऑर्डिनेटर्स लगाए हैं, इनकी ये ड्यूटी लगाइए कि जो फारिग बैठे रहते हैं इनको मैं काम पे लगाती हूँ, मैं काम पे लगा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। आपने तो पहले काम पे लगाया हुआ है ना, थोड़ा सा और काम बढ़ा दें इनको कहें कि आपके एरिया में जितने घर हैं वो उनके पास रजिस्टर्ड में मौजूद होना चाहिए कि किस घर में कितने लोग कमाने वाले हैं
اور کس گھر میں کتنے لوگ کمانے والے نہیں ہیں, کس کا سرکل کیسے چلتا ہے, یہ ریکی اگر آپ لوگ کر لیں تو میں کہتی ہوں کہ آدھے پاکستان کے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے, شاید پورا پاکستان ہی جو ہے وہ سالو ہو جائے, لاہور والوں کے تو کم سے کم مسئلے حل ہو جائیں گے, کیونکہ ایک کمانے والا ہے اور 10 کھانے والے ہیں ایک ایک گھر میں, جو اخراجات جو ہے وہ افورڈ نہیں ہو سکتے. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ روٹی ہے. یہ مکان تو بہت بعد کی چیز چلی گئی, کنوینس بہت بعد کی چیز چلی گئی, سب سے بڑا مسئلہ پیٹ بھرنا آ گیا ہے. تو اس چیز کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ کوئی راشن بیگز کا انتظام کریں. ابھی رمضان میں دیکھیں ہیومن رائٹ منسٹری کو جو ہے وہ ہم نے بہت کہا جی کہ آپ جو ہے وہ راشن بیگز یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں اور کچھ ایسا کریں. تو ہمیں جو ہے سننے کو جو باتیں ملی, میں نہیں آنر جو ہے وہ کہنا چاہتی کہ کوئی کام جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ نہیں ہوا. پہلا مسئلہ انسانی بھوک ہے. اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انسان جھوٹ بول رہے ہیں, اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں, اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں, نہ جانے اپنے ضمیر کا کس کس طرح سودا کر رہے ہیں. خدا کے لیے ہاتھ جوڑے میرے اپنے پروگرام میں ہیومن رائٹ منسٹری کے سامنے کہ خدا کا واسطہ ہے لوگوں کی بھوک مٹانے کی کوشش کریں. پہلے ان کو کھانا پرووائڈ کرنے کا جو ہے وہ سوچیں, بعد میں آپ جائیں کسی اور کام کی طرف. پہلا بنیادی حق تو دے دیں ان کو, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں میڈم, میں نے آپ کی جو ہے وہ پوری بات کو بڑے اچھے طریقے سے بالکل سنا آپ نے, بالکل سنا. اور اب میں پانی پیتی ہوں, آپ جواب دیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا جواب دیں. ابھی دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 12,000 روپیہ لوگوں میں تقسیم کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, یہ کورونا کے دوران ہمارے پاس کافی زیادہ شکایات آنا شروع ہو گئیں کہ اس میں کچھ مینورٹیز ہیں ان کو نہیں ملے, پھر کچھ اور لوگ سے ساتھ ان کو نہیں ملے. تو منسٹری آف ہیومن رائٹس نے اپنے بجٹ کے اندر سے 10,000 روپیہ ان لوگوں کو دیا. ٹھیک ہے, منسٹری آف ہیومن رائٹس نے اپنے بجٹ سے دیا تھا 10,000 روپیہ. ٹھیک ہے ان کو. اب اس میں دیکھیں, باقی آپ نے بات کی ہے راشن کی, الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں لاہور کا کوآرڈینیٹر ہوں, اپنے لاہور کا آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں. ہم نے مختلف این جی اوز کے ساتھ اور مخیر حضرات کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں میں راشن کی تقسیم کروائی ہے. ٹھیک ہے, میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ انہوں نے ویسے ہی منع کیا ہوا ہے وہ, بلکہ انہوں نے جب پیکٹ بنایا تھا تو اس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ جی آپ کا ہم وہ لکھ دیں نام, تو انہوں نے کہا تھا لکھ دیں اللہ کا بندہ. تو میں وہ بڑا ایک حیران ہوا تھا کہ یہ دیکھیں اس نے اپنا نام نہیں لکھنے دیا, اس نے کہا جی اوپر لکھ دیں اللہ کا بندہ. صحیح ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے لسٹ دے دیں. جب میں نے اس کو لسٹ دی تو اس نے نمبر وائز کیا کہ مجھے جو لوگوں کے نام تھے وہ نام کے اوپر اس نے نمبر لگا دیے, A1 A2 A3 اس طرح کر کے. اب وہ اس نے کارڈ بنا کے دے دیے کہ یہ نام ہے, ان کو یہ دے دینا. تو جس دن یہ لینے کے لیے آئیں گے کوئی فوٹو سیشن نہیں ہوگا اور یہ کارڈ کے تھرو ہم اس طرح لوگوں کو دیں گے. کتنے لوگ ہوں گے ہمارے پاس ایسا کرنے والے؟ ہمارے پاس کافی زیادہ لوگ ہیں. کتنے لوگ؟ ہم ڈھونڈیں تو بہت زیادہ لوگ ہیں اس طرح کے. ڈھونڈیں, ٹھیک ہے, ہم ڈھونڈیں. دیکھیں ڈھونڈنے سے ہر چیز مل جاتی ہے. پوائنٹ آ گیا. میں نے آپ کو کہا ان کو کام پہ لگائیں, یہی کہا نا. ڈھونڈنے سے ہر چیز. دیکھیں میں نے ایفرٹ کی, میں نے لاہور کی دیکھیں میں نے لاہور کی ایفرٹ کی. مجھے ہمت ویلفیئر فاؤنڈیشن نے میرے ساتھ بہت ساتھ دیا. انہوں نے میرے ساتھ کافی زیادہ لوگوں میں راشن بیگ تقسیم کیے. پھر ان کے ساتھ مل کے ہم مخیر حضرات سے بھی لے کے ہم نے لوگوں میں تقسیم کیے. میں نے منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے کچھ مخیر حضرات کے ساتھ مل کے لوگوں میں راشن کی تقسیم کی. کچھ جو لوگ تھے ان کو ہم نے منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے 10,000 روپیہ لوگوں کو دیا. بالکل صحیح. ہم نے دیکھے اپنا جو ہے وہ کام کافی حد تک مکمل کیا. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر آپ بتائیں کہ ہم نے یہ غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ نہیں, آپ نے یہ ٹھیک کیا. میں نے کہا کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ جیسے لوگوں میں جن میں ڈٹرمنیشن ہے, جو کام کرنا چاہتے ہیں, لگائیں. وہ لوگ بے شک کوئی پیسہ نہیں لے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, لیکن اگر کسی میں کام کرنے کا حوصلہ ہے تو وہ پھر اپنی ایمانداری کے ساتھ کام کرے, وہ پھر پوری جان کے ساتھ کام کرے اور اپنے ایریے میں ہر بندے پہ نظر رکھیں. صرف اسی پہ نہیں کہ جرائم کہاں کہاں ہو رہے ہیں, یہ بھی دیکھ لیں کہ بھوک کہاں کہاں ہے. کون سی ماں اپنے بچوں کو صرف بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار رہی ہے, کون سا باپ جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ کلمہ چوک کے درمیان میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو جو ہے وہ گولیاں مار لیتا ہے کہ مجھے میرے جیب میں جو ہے وہ پیسے نہیں ہے اور میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانے کے لیے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کہاں سے لے کے جاؤں. مانگ مانگ کے بھی لوگ جو ہے ایک دوسرے سے ادھار جو ہے وہ تھک گئے. یہ میں آپ کو المیہ بتا رہی ہوں, یہ لاہور کی باتیں ہیں, یہ بھی میں پنجاب کی طرف نہیں جا رہی, پاکستان کی طرف نہیں جا رہی. اس پروگرام کے توسط سے, اور ڈاکٹر صاحبہ آپ میری بڑی بہن بھی ہیں, اپنی بڑی بہن کے توسط سے پوری پاکستانی قوم کو جو لاہور میں بستی ہے, بلکہ پورے پنجاب کے اندر, ٹھیک ہے, میرا سب کو میسج ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی مسئلہ ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ وزارت انسانی حقوق کے انڈر آتا ہے, اس کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں.
میرا اگر آپ نے نمبر اسکرین پہ شیئر کرنا ہے نمبر اسکرین پہ شیئر کر دیں, انشاءاللہ وہ جو بھی مسئلہ ہوگا میں اس کو مکمل طور پر ہینڈل کروں گا, زبردست, اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اینڈ تک جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہو اور گیا. کے این نیوز کے پروگرام کے اوپر تو میں پہلے بھی آتا رہا ہوں, لاسٹ ٹائم بھی اس پروگرام میں آیا تھا یہاں پر, تو مجھے 2-3 شکایات موصول ہوئی تھیں تو وہ فوری طور پر حل بھی ہوئی تھی, اور پہلے اینکر تھی یہاں پہ انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ جو مسئلے تھے شکایات تھیں وہ سولو بھی ہوئی ہیں. وہی کہہ رہی ہوں نا, ابھی تک آپ کو جتنے اینکرز ملے ہوں گے نا, اب آپ کا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ سامنا ہے نا, اب یہاں پر جو ہے وہ پھر رشتہ داری بھی آپ تو میری بڑی بہن ہے, ہم نے تو مل کے کام کرنا ہے. آپ نے بہن بنا لیا نا. آپ دیکھیں ہم تو ہماری تو ایک ہی ٹیم ہے, میں تو آپ سے اکثر مشورے لیتا رہتا ہوں. میرے پاس تو کوئی منسٹری نہیں ہے, لیکن دیکھیں خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے لیے میرا بھی دل تڑپتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں آپ کے پاس منسٹری نہیں ہے, لیکن آپ ماہر نفسیات بھی ہیں, آپ ماہر نفسیات بھی ہیں, اللہ پاک نے آپ کو بہت اچھا دماغ دیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کسی بھی چیز کو بہت اچھے طریقے سے بہت جلدی سمجھ لیتی ہیں. اکثر ہم آپ کو کال کرتے ہیں بہت پریشان ہو کر, اور آپ ہمارا چند سیکنڈ میں ہمارا مسئلہ سولو کر دیتی ہیں. وہ تو یہ تو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, یہ میری ڈیوٹی ہے, جو آپ کی ڈیوٹی آپ اپنی سر انجام دے رہے ہیں. جب ہم سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیز کو اپنی اپنی ڈومین میں اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اللہ کے آگے سرخرو ہوں گے. یہ دنیا تو فانی ہے, اس کی ہر چیز مٹ جائے گی, لیکن رہ کیا جائے گا آپ کا عمل, اور آپ نے دنیا والوں کے لیے کیا کیا. اللہ نے آپ کو اس دنیا میں جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات بنانے کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ میرے بندوں کی خدمت کرنے جاؤ. اور ہمیں جب یہاں پر جو ہے وہ منسٹریز مل جاتی ہیں تو ہم پھر جو ہے وہ سیٹ سے اترنے کا نام نہیں لیتے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا. ایک عام شخص جو ہے, ایک عام بندہ بھی جب چکا چوند دیکھتا ہے, لائٹنگ دیکھتا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی مگن ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ شہر کوئی آتا ہے تو لائٹیں دیکھ کر جو ہے وہ اس میں کھو جاتا ہے. یہ منسٹریز بھی ایسی ہی چیزیں ہیں کہ جب بندہ یہ آتا ہے تو اس کا چسکا, اس کا شوق ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شاید دوسری باہر کچھ دیکھنے نہیں دیتا. وہ بندہ کام کر سکتا ہے جس بندے نے کسی کے دکھ کو, درد کو, تکلیف کو سہا ہو, دیکھا ہو, جو اس پروسیس سے خود گزرا ہو. آپ لوگوں کی ایک بات یہ بہت اچھی ہے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, جو اپنی کمیٹیز بنائی, جو آپ نے ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کیا, اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کی خدمت ہے, لوگوں کی مدد ہے, اور بے لاس ہے کہ آپ لوگ سیلریز بھی نہیں لے رہے. ہم تو جو ہے نا اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس عہدہ نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے, بہت بہتر. عہدہ سمجھنے میں اور ذمہ داری سمجھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. عہدہ لے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اور ذمہ داری جب اس کو سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے, اس کے لیے کام بھی کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ہمت دے, توفیق دے. انشاءاللہ جتنا ہم سے کام ہوتا ہے ہم اس سے زیادہ کر رہے ہیں. لیکن میری 2-3 سجیشنز جو میں نے آپ کو اس پروگرام کے تھرو لائیو اس طرح آن ایئر دی ہیں, وہ پلیز ضرور منسٹری کے سامنے, اس کے اوپر بھی ہم کریں گے, اس کے اوپر بھی ہم کریں گے. ہم پہلے بھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر مزید ہم کریں گے. جیسے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں نا کہ پوری دیکھا جاتا ہے, پوری جب ریکی کی جاتی ہے, کتنے لوگ ہیں ایک خاندان میں, کتنے لوگ رہتے ہیں, پوری جو ہے وہ ایک طریقہ کار جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ اگر بچوں کی جو ہے وہ کوئی پولیو کے حوالے سے یا ٹائیفائڈ کے حوالے سے, کوئی ویکسینیشن کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں, جیسے کووڈ کی اس ویکسینیشن کے حوالے سے گھر گھر جا کے ٹیموں نے جو ہے وہ ویکسین کی. یہ دیکھیں یہ اچھے امپلیمنٹیشن ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ایک لاسٹ ٹائم جب کرونا آیا تھا نا, تو کرونا کے اندر ہمیں منسٹر صاحب کی طرف سے ایک آئی تھی سجیشن کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ میں رکھنا ہے کہ جن لوگوں کو, جیسے پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز ہیں, اب وہ بیچارے کسی سے مانگ تو نہیں سکتے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پلا سکتے, وہ تو سفید پوش لوگ ہیں سارے, انہوں نے کسی سے مانگنا نہیں ہے. تو ہمیں اسپیشل یہ چیز آئی تھی کہ ان لوگوں کو کڑی نظر رکھ کے, تو ایسا کوئی بھی بندہ اندر سے مس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب میں اور کافی بہت سی باتیں, میں آپ کو کون کون سی بات بتاؤں, نہیں بتائیں, اب اس میں آپ کو یہ چیز یہ بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں وہ ڈیٹا ہم نے الگ سے اکٹھا کیا تھا. اس ڈیٹے کو ہم نے الگ سے اکٹھا کیا تھا کہ جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں, ان کے ٹیچرز ہیں, سٹاف ہیں, ان کو ہم نے ساتھ اس میں, کیونکہ دیکھیں پرائیویٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی سیلریز ہوتی ہیں 5,000 7,000 8,000, اس سے زیادہ سیلری کسی کی بھی نہیں ہوتی. اور پھر پرائیویٹ اسکول کی اور بھی یہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ کی چھٹیاں آ گئی ہیں تو ٹیچر کو یا تو سیلری ملتی نہیں, اگر ملتی ہے تو ہاف ملتی ہے. اس طرح کے ایشوز بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں. پھر کرونا آ گیا, کرونا کے اندر اسکول جو مالکان تھے ان کو یہ بھی مسائل آ گئے کہ ہمیں بچے جو ہے وہ فیسیں نہیں دے رہے, تو ہم ان کو سیلریز کہاں سے دیں.
یا ان کے یہ بھی مسئلہ کہ اس طرح کے مسائل بھی آ گئے, اگر ان کے پاس فیسیں نہیں آئیں گے تو آگے ٹیچر کو سیلری نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کافی زیادہ ایشو, تو ہم نے اس کے اوپر بھی بڑا کام کیا, اور اس طرح جو ہمارے ٹیچرز تھے, ہمارے ٹیچرز بھائی تھے, ان کو بھی ہم نے ساتھ چلایا. اب اس میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہم نے صرف ٹیچرز کو ہی نہیں ساتھ چلایا, باقی سب کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو بھی ساتھ ملایا. بالکل ٹھیک ہے, اور بھی لوگ, ہاں, کیونکہ لاسٹ ٹائم میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے صرف ٹیچرز کو دیا باقی کسی کو نہیں دیا, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ جو دیہڑی دار تھے ان کو بھی, جو ٹیچرز تھے ان کو بھی, سب کو ملا کے ہم نے کام کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ سب کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ نے جیسے میرے پروگرام میں جو ہے وہ لائیو کہا کہ مجھ تک جو بھی بات پہنچے گی میں اس کو حل کرنے کی ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کروں گا, لیکن جو بات آپ تک نہیں پہنچے گی, جو مسئلہ کہیں بھی کسی ایسی جگہ پہ ہو رہا ہوگا جو آپ لوگوں تک نہیں پہنچے گا, یا کوئی ایسی چیز ہوگی, اس تک کون پہنچے گا؟ اس تک کون پہنچے گا؟ دیکھیں, جو ہم نے یہ کمیٹیاں بنائی ہیں نا, ہر ایریا وائز ہماری کمیٹیاں بنی ہیں, سوشل میڈیا کی بھی بنی ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ہی کام کرنا ہے, کہ گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام کھول کے بیٹھ جانا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. ان کے جو اپنے علاقے کے بھی مسائل ہوں گے, کسی ایریا کے اگر مسائل ہوں گے, تو وہ بھی ہم سے وہ ڈسکس کریں گے, اور ہم ان کا بھی حل نکالیں گے. تو یہ ایسا نہیں ہے, ہم خود بھی دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے جو اور پارٹی کولیگس ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو ہم اس طرح بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ نظر رکھی ہوئی ہے, ہر چیز کے اوپر ہم نے. اور اس طرح جو ہے, جیسے اس بار ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. آپ جہاں جیسے مرضی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, ایسا آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ اور بہترین طریقے سے کام کریں گے. بھوک کو مٹانے پہ کیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں؟ جی بھوک کو مٹانے کے لیے, جیسے جو ہے رمضان میں ہوا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا, بہترین کام تھا, اچھی بات تھی, اچھی چیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. وہ ابھی بھی چل رہا ہے, اس میں آپ نے کیا امپلیمنٹیشنز کیا کی؟ لیکن ابھی اس میں ابھی ہم کیا کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں. اس میں ہم ابھی یہ کر رہے ہیں, ہم ایریاز ڈیفائن کر رہے ہیں. ایریاز ڈیفائن کر کے تو ہم احساس پروگرام والوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ایریاز ہے, یہاں پر اس گاڑی کی ضرورت ہے, یہاں پر آپ بھیجیں, یہاں پر مستحق لوگ زیادہ ہیں, یہاں پر لوگوں کو ضرورت کھانے کی زیادہ ہے, ہم وہاں پر ان کو جا کے وہ کرتے ہیں. یہ اس طرح کا ہمارا سیٹ اپ سارا چلتا ہے. آپ کی ریکی میں آپ پورا لاہور دیکھ رہے ہیں, لاہور کے کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو سفید پوش بھی ہیں, کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے, اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے یا ان تک کوئی اچھی کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً ہر ایریاز میں ہی آ جاتے ہیں. جیسے بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے, سنگھ پورہ کا علاقہ آ جاتا ہے, پھر قائد اعظم انٹرچینج کا علاقہ آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ کا یہ جوہر ٹاؤن کا اندرون حصہ جو ہے وہاں پر کافی جو مزدور وغیرہ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ وہاں پر آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا یہ ماڈل ٹاؤن کی جو بیک سائڈ آ جاتی ہے, وہ جو کچی آبادی ہے ساری, وہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ فیروز پور روڈ کے اوپر کچھ علاقہ ہے وہ آ جاتا ہے سارا. تو اس طرح کافی زیادہ علاقے ہیں, ہماری ساری کے اوپر نظر ہوتی ہے, اور وہاں پر ہم جو ہے وقفے جو آپ مجھے گنوا رہے ہیں یہ سارے تو وہ لوگ ہیں جو بیچارے افورڈ ہی نہیں کر سکتے, غریب لوگ ہیں جہاں تک پہنچانا. جب میں تو بات کر رہی ہوں سفید پوش لوگوں کی. سفید پوش لوگ تو دیکھیں میڈم ہر جگہ ہوتے ہیں. اب یہاں آپ کے جو کے این نیوز ہے, یہاں پر جتنا بھی سٹاف ہے, اس کے اندر انہیں کو تو ڈھونڈنا ہے, اس کے اندر بھی سفید پوش لوگ ہوں گے. یہی تو ہمارا عالم ہے, یہی تو کام نہیں ہو رہا. اب نہیں غریب کے لیے کام ہو رہا ہے, میری بات سنیں, تو مر رہے ہیں. اس چیز کے اوپر اب یہ نہ کہیں کہ کام نہیں ہو رہا. ہمارے جو ہیلپ لائن مڈل کلاس طبقے کے لیے کیا کام ہو رہا ہے بتائیں. دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کو کہتے ہیں سفید پوش. نہیں میری بات سنیں, میرا جو موبائل نمبر ہے وہ میرا ہیلپ لائن نمبر ہے. مجھے کوئی بھی بندہ کال کرے گا نا, آپ کبھی آزمانے کے لیے مجھے کال کر لیجیے, کسی سے کال کروا دیجیے گا کہ جی یہ اس طرح ہے, مجھے یہاں پر یہ ضرورت ہے, تو اس مسئلے کا میرا حل نکالیں. اور وہ اس کا جو ہے مکمل, نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو ہم بالکل آف رکھ کے ہم اس کی ہیلپ کریں گے. ہم اس کی بالکل آف رکھ کے, کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہوگا, اور اس کی ہیلپ بھی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس میں ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, خدمت خلق سمجھ کر کام کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کر رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے, اللہ پاک نے یہ جو جتنے بھی کوآرڈینیٹرز ہیں ان کو چنے عوام کی خدمت کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. یہ اللہ پاک نے ہمیں, اور بھی تو بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اور مل سکتا تھا. یہ تو بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن یہ ہیومن رائٹس کا ایک تو سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر آپ اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس اپورچونٹی ہے, اللہ کو راضی کر سمجھنے والی بات ہے. ایسا ڈپارٹمنٹ ہے, بالکل ایسی بات ہے. اصل میں نا ڈٹرمنیشن, پاورز اور آپ کی تھنکنگ, یہ 2-4 چیزیں اگر اکٹھی ہو جائے نا ایک شخص میں, تو اس کو دنیا کا کوئی شخص ہرا نہیں سکتا.
اور اگر آپ میں یہ تمام چیزیں ہیں, آپ میں کچھ کرنے کی سکت ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں, نیت آپ کی صاف ہے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. وہی آپ والی بات کہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. ظاہر ہے آپ 4 بندے جتنا کر سکتے ہیں, 8 بندے اس سے زیادہ کر سکتے ہیں, 10 بندے اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. اس لیے جو آپ کی کمیونٹی اس ٹائم کام کر رہی ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, بھوک کو مٹانے پہ کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, لیکن ابھی بھی ڈیزرونگ لوگوں تک اس کی جو پہنچ ہے وہ ابھی تک نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں. بہت ساری شکایتیں ہمیں موصول ہوتی ہیں, میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں. اب اگر ان تک آپ لوگ پہنچے ہوتے تو وہ صرف پیسوں کی خاطر, صرف جو ہے وہ پیٹ نہ بھرنے کی خاطر جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو رہے تھے. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈاکٹرز کی فیسیں دینے کے لیے, بیمار ہیں, ان کے گھر میں بیمار ماں باپ صرف اس لیے مر جاتے ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا, کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا. بچے کینسر کے مریض ہیں اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں ہیں, علاج کروانے والا کوئی نہیں ہے, کوئی جا کر باہر جو ہے وہ مدد کرنے والا بھی نہیں ہے. میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ کے ایریے کا وہ ممبر جو آپ نے بنایا ہے ہیومن رائٹس منسٹری کے توسط سے, اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا اٹھ کے چل پھر کے پوچھ لے, گھر کے دروازے کھٹکا کے پوچھ لے, بھائی آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں. آپ عمر لاء کو دیکھیں کہ ہم دنیا بھر میں مشہور ہے اور ہم پاکستانی جو ہے وہ اس سے بالکل مبرہ ہیں, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے اپنے بہن بھائی جو ہے وہ بھوکے سوتے ہیں. تو پھر ہماری منسٹریاں کس کام کی؟ بات تو یہاں آ جاتی ہے. ہم ان کے لیے جو ہے نا مکمل پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم مزید کام کرنے کی اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں. ہمیں جہاں جہاں پر جو بھی مسائل آتے ہیں ہم ان کو فوری طور پر حل کرتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو وقتاً پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں پہلے یہ مسائل آ رہے تھے کہ کچھ جگہوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. آپ کے کتنے اتنے ممبر, اس طرف ممبر ہیں جنہوں نے خود جا کے ریکی کی؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ہمیں پہلے مسئلہ پتا کیا ہوتا تھا, ہمارے پاس ایک ویڈیوز آ گئی, ہم اس ویڈیوز کو ایک ہفتہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ یہ کہاں پر واقع ہوا ہے, کس سے پوچھے, کہاں سے پتا کریں, فون کر کر کے پوچھتے تھے ہم. پھر ہم نے اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سوشل میڈیا کی کمیٹیاں بنا دی, تاکہ وہ کیا کریں گے, وہ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی نظر رکھیں گے, وہاں سے بھی ہمیں انفارمیشن دیں گے اور اپنے اپنے ایریاز کی جو ہے وہ بھی ہمیں انفارمیشن دیں گے. اور آپ کو یہ پتا کہ ہمارا جو سوشل میڈیا کا ممبر ہے اس کے بعد بھی اتنی ہم نے اس کو امپاور کیا ہوا کہ وہ جا کے کسی بھی آفیسر سے بات کر سکتا ہے کہ بھائی یہاں پر اس کی آپ کیوں اس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے. اتنا اس کو امپاور ہم نے کیا ہوا ہے. وہ صرف سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کی حد تک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں یہ مسائل آ رہے تھے کہ ہم کسی کو دیکھ لیتے تھے کسی کی زمین کو قبضہ کیا ہوا ہے, اب وہ بندے نے کیس کیا ہوا ہے تو کیس کے لیے وکیل چاہیے, وکیل فیسیں مانگ رہا ہے. ہمیں یہ مسئلہ آ رہا تھا, ہم نے اس کے اوپر بھی کمیٹی بنا دی, ٹھیک ہے, ہر لیگل ایڈ کمیٹی بنا دی. اب وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس اگر کوئی کیس آ جاتا ہے تو ہم لیگل ایڈ کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں. وہ ان کے ساتھ وکیلوں کی ایک ٹیم بنا کے, تو وہ ایک وکیل جو ہے غریب آدمی کو وکیل مل جاتا ہے. جب اس کو وکیل مل جاتا ہے تو اس کو انشاءاللہ انصاف مل جاتا ہے. اچھا, آپ کے توسط سے بھی اور اپنے پروگرام کے توسط سے کوہ نور ٹیلی ویژن کے اس پلیٹ فارم سے آپ تمام لوگوں سے میری بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان کے ممبرز کو ڈھونڈیں, اپنے علاقے میں ڈھونڈیں. اگر آپ کے علاقے میں آپ کو ہیومن رائٹ منسٹری کا کوئی ایک ممبر بھی نہیں ملتا تو آپ میرے پروگرام میں کمنٹ کر سکتے ہیں. اس پروگرام میں آپ کوہ نور @9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان لکھیں گے, یوٹیوب پہ آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا. آپ وہاں جا کے بتائیں اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوئی, اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے, اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, ریس کر رہا ہے, یا اگر آپ کے گھر میں جو ہے وہ کچھ ایسے مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ جو آپ دوسروں سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں اور حالات اس قسم کے آ گئے ہیں کہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے, تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے مسئلے کو وہاں پر رائٹ کر سکتے ہیں اپنے فون نمبر کے ساتھ, تاکہ ہم وہ فون نمبر جو ہے وہ ہم پہنچائیں گے ان تک, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا کام کرتے ہیں اور کتنی جلدی کرتے ہیں. یہ میں آن ایئر جو وہ بات کر رہی ہوں. حافظ صاحب آپ نے بھی یہی بات کی, اب میں نے بھی یہی بات کر دی, اور ہم نے اپنے لوگوں کو آن اینڈ آن کر دیا کہ اب جس ایریے میں جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ہیومن رائٹ منسٹری, وزارت انسانی حقوق تک جو وہ اپنے, چاہے وہ کوئی اقلیتی پرابلم ہو, کچھ بھی مسائل ہوں, بھوک سب کے ساتھ, پیٹ سب کے ساتھ ہے, کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو آپ ضرور ہمیں لکھیں, انشاءاللہ ہم آگے تک جو ہے وہ اس کو ضرور پہنچائیں گے. اب ہم اس میں چھوٹی سی ایک وضاحت کر دوں. جی اس میں یہ ہے انسانی حقوق, انسانی حقوق اینڈ اقلیتی امور. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں سکھ نہیں ہونا چاہیے, عیسائی نہیں ہونا چاہیے, اس میں مسلمان
عیسائی سکھ بلکہ تمام انسان, تمام کمیونٹی سے تعلق تمام انسان جتنے بھی ہیں وہ اس میں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کو جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہاں پر انسانی حقوق کی تذلیل کی گئی ہے, انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل بالکل آپ نے بہت ہم بیٹھے اسی لیے ہیں, بالکل اسی لیے بیٹھے ہیں. بالکل ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا, ایک ایئر لائن میں جو ہے وہ کچھ اس طرح کی جو ہے وہ حرکات سامنے آئیں. اکثر ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں میں اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں کہ کپلز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پارکوں میں, اور اس طرح کی چیزیں جو اب تھوڑے بہت جو ہے وہ اس پہ کنٹرول کیا گیا, کم ہو گئی, لیکن اس پہ کوئی قانون نہیں بنایا گیا, کچھ امپلیمنٹیشن نہیں اس پر ہوئی. اب بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسی باتوں پہ, ایسی چیزوں پر کہ ہمارے یہاں باہر اس چیز کا قانون موجود ہے کہ آپ سڑک پہ جاتے ہوئے کوئی کپل جا رہا ہے, بے شک وہ میاں بیوی بھی ہے, لیکن کوئی ایسی نازیبہ حرکات جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ جس سے دوسرے دیکھنے والوں کو تکلیف پہنچے. بچے بوڑھے سب لوگ جو ہے وہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور ہم دیکھیں تو اپنے بس سٹینڈز پہ دیکھ لیں, آپ ہوائی اڈوں پہ دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ ایئر لائنز میں دیکھ لیں, آپ جو ہے پارکوں میں دیکھ لیں, آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اس پہ کیوں امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی؟ یہ بھی تو ہیومن رائٹس میں ہی آ جاتی ہے بات. اچھا, اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ایسی جب کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہے نا, ہم سب سے پہلے ان چیزوں کو بھیج دیتے ہیں آئی ٹی والوں کے پاس, ٹھیک ہے, انفارمیشن والوں کے پاس بھی بھیج دیتے ہیں. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انفارمیشن والے بھی یہ کام سارا کر رہے ہیں, ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, بھلے کہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے اور ان کے ریزلٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اب مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ نے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, ورنہ میں وہ فائل میرے پاس پڑی تھی, میں لے کر میرے گیسٹوں کو میں فائل جو ہے میرے پاس سوال نہیں لکھے ہوتے. نہیں, میں صرف بتاتا ہوں, نہیں میرا بات کرنے یہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. ہاں, بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام کو بتاتا, پاکستانی قوم کو بتاتا کہ یہ گورنمنٹ اس چیز کے اوپر بھی کام کر رہی ہے. بالکل, بس میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ اس پہ قانون آنا چاہیے. اس کے اوپر دیکھیں, قانون بھی انشاءاللہ اس کے اوپر آ جائے گا, لیکن اس کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے. اس کے اوپر دیکھیں, منسٹری آف انفارمیشن جو ہے انہوں نے اپنا ایک کنوینئر اور ایک ڈپٹی کنوینئر جو ہے وہ بنایا, اور اس کے تھرو ہر تحصیل وائز, ڈسٹرکٹ وائز بھی نہیں, ڈویژن وائز بھی نہیں, ہر تحصیل وائز وہ کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے جو ان چیزوں کے اوپر اور باقی متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر کام کرتی ہے. اور ان کو باقاعدہ طور پر آفس دیا ہے 5 کلب کے اندر, اور وہاں پر بھی رستے عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں. صحیح ہے, جب مرضی جا کے عوام اپنی شکایات درج کروا سکتی ہیں. میاں عمر جمیل وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بڑے تحمل سے عوام کی بات کو بھی سنتے ہیں اور ان کے مسائل کو سنتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جتنی وہ کر سکتے ہیں. اور کافی حد تک ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل بھی ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے خود جو ہے کچھ چیزیں بہت سینسیٹیو ایشو ہے, کچھ چیزیں میں نے بھی خود ان کو آج جگہ جگہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس پر ہم جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ایزیلی بات بھی نہیں کر سکتے, ہم اس کو اس طرح ہائی لائٹ بھی نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ تو آپ کی ہوتی ہے نا کہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو, لیکن یہ چیز اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے بچوں میں, ہمارے بڑوں میں, ہمارے جو ہے وہ جوانوں میں اس چیز کی سینس ختم ہو گئی ہے کہ ادب, تمیز, لحاظ اور کسی کا کیا ہوتا ہے. اور اب ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ چلنا ہے. سڑکوں پہ چلتے ہوئے اس طرح کی حرکات ہو رہی ہوتی ہیں, ہنسی مذاق ہو رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ جانے والے لوگ جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک جو ہے مطلب میں نہیں میں اس پہ پورا پروگرام کروں گی اگر مجھے اجازت ملے گی. میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے اور ہمارے معاشرے کا المیہ بنتا جا رہا ہے. ہمیں ہر سڑک پہ, ہر جگہ پر یہ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں, ایون کہ ہاسپٹلز میں. میں کچھ کہنا نہیں چاہتی یہاں پر, بہرحال یہ ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے. اور اس پر جو ہے وہ اگر کوئی قانون نہ آیا تو آنے والے وقت میں میرا خیال ہے وہ جو آج سے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ لوگ برہنہ پھریں گے, یہ وہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ آنے والا ہے. اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ چیز جو ہے وہ نظر آنی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یہ وہ والے حالات آ گئے ہیں. اچھا, ہم اب بات کر لیتے ہیں نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی پہ, جس کے آپ پنجاب کو پورا جو ہے اس کے ممبر بھی ہیں. یہ کمیٹی کیا کام کر رہی ہے اس وقت میں؟ ڈاکٹر صاحب, نارکوٹکس کنٹرول جو ہے وہی بات آ جاتی ہے ہیومن رائٹس والی کہ نارکوٹکس کنٹرول کا پنجاب کا ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بالکل خاموش تھا. ٹھیک ہے, بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ نارکوٹکس کنٹرول کا پنجاب کا ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا ہی نہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کو حقوق وغیرہ ملے اس کے بعد جو ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آیا تھا تھوڑا سا, لیکن پھر بھی خاموش تھا. اوکے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کا چودھری رمضان صاحب کو چیئرمین بنایا تھا اس گورنمنٹ نے 2019 میں, نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی پنجاب کا. جی,
اس کے اندر کافی چیزیں تھیں, انہوں نے دیکھا اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں پنجاب کا, اس کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے, کچھ چیزیں نہیں ہیں. پھر اس میں کافی زیادہ قانونی پیچیدگیاں آ رہی تھیں, ان کو حل کرنے کے لیے پھر ANF کے ساتھ انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی. امینڈمنٹ کرنے کے بعد 18 امینڈمنٹ کی گئی تھیں. اچھا جی, ٹھیک ہے, جن کے اوپر جو ہے کہ وہ ANF اور نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی پنجاب دونوں مل کر اس کے اوپر کام کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کی کمیٹیاں بنائی. اوکے, پنجاب میں پہلے پنجاب کی کمیٹی بنائی, پھر ڈویژن وائز بنائی, پھر ڈسٹرکٹ وائز بنائی, پھر تحصیل وائز بنائی. اوکے, اب اس میں ایشو پتہ کیا آ رہا تھا, ہم نے یہ تو ایک قانون کہہ دیا کہ جی ایک کالج یونیورسٹی جو ہے اس کے اتنے گز کے فاصلے کے اوپر آپ سگریٹ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اب ہمارے گاؤں کے کچھ سکول ایسے ہیں جن کے اوپر دور دور تک کوئی شاپ ہی نہیں آتی, کچھ کالجز ایسے ہیں وہاں پر دور دور تک کوئی شاپ کو نہیں, لیکن نارکوٹکس وہاں پر بھی ہے, لوگ وہاں پر بھی نشہ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ ساری کمیٹیاں ہم نے بنائی تھی کہ وہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر سے ہمیں اپنی سفارشات جو ہے نا وہ دیں گے کہ ہمارے ایریاز میں یہ کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے, ہماری تحصیل میں کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے, اگر سرگودا ہے تو سرگودا میں کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, لاہور میں کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری سفارشات آ گئیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب سفارشات جو آ گئی ہیں اس کے اوپر ٹیم جو ہے نا وہ ساری اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ آگے اس کے اوپر کیسے ہم نے لے کر آنا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر تک اسمبلی میں اس کا بل بھی آ جائے گا اور آگے اس کی ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. ہمارے جوان بچے بچیاں, لڑکے لڑکیاں, چھوٹے بچے 15-16 سال کی عمر کے لڑکے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, جہاں انہوں نے پڑھنا تھا, اپنے مستقبل کی جو ہے وہ انہوں نے آگے تیار کرنا تھا, وہاں وہ نشے کی لت میں لگ کر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کر چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نشہ کسی بھی چیز کا ہو, اور یہ جو نشہ کر رہے ہیں جس میں افیم ہے, چرس ہے, آئس کا نشہ ہے, اس نے ہمارے ینگسٹرز کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. پوری کی پوری عوام میں سے کم اس وقت میں 40% سے زیادہ ینگسٹرز جو ہیں وہ نشے کی لت کا شکار ہیں. آپ لاہور کی سڑکوں پر دیکھ لیں, ایون کے کینال روڈ جہاں پہ کبھی آپ کوئی نشہ کرتے ہوئے جو ہے وہ بندے کو دیکھ نہیں سکتے تھے, کچھ اسپیسیفک ایریا تھے جہاں پر دیکھتے ہیں, اب کینال روڈ پہ بھی لڑکے اور لڑکیاں سرے عام نشے کے انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس پر کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ اس کے اوپر دیکھیں کنٹرول ہم کر رہے ہیں, کافی حد تک کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارے جو ممبرز ہیں وہ متعلقہ SHOs کے ساتھ مل کے, متعلقہ DSPs کے ساتھ مل کے, متعلقہ SPs کے ساتھ مل کے ان کی جو ہے وہ مکمل ان کو شکایات کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہیں, یہ نشہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کے تھرو وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آگے آپ دیکھا ہوگا کہ یہ تھوڑے دن پہلے CCP صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک بیان جاری کیا تھا کہ جتنے بھی منشیات فروش ہیں اب ان کو جو ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا, ان کو گرفتار کیا جائے گا, اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو سزائیں دلوائی جائیں گی, اور ان کے اوپر جو ہے وہ سنگین جو دفعات ہیں وہ لگائی جائیں گی, تاکہ اس کو ساری چیز مطلب آنے والے وقت میں ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی اچھی امپلیمنٹیشن. بہت اچھی امپلیمنٹیشن. بہت شکریہ حافظ صاحب کا, بہت شکریہ. باتیں بہت لمبی ہیں, سوال میرے پاس بہت ہے, جوابات بھی آپ کے پاس ہیں, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں ختم ہوا جاتا ہے. اور طرح آج ہم نے حافظ محمد مہر کو یہاں پر بلا کر جو ہے وہ آپ سے بات کی اور آپ کو دکھایا کہ اگر آپ وزارت انسانی حقوق میں اپنے حق کے لیے کہیں بھی آواز اٹھائیں گے تو ان کے ممبرز جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد ہی موجود ہیں. آپ ہمیں بھی لکھ سکتے ہیں جہاں اگر آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی, اور ہیومن رائٹ منسٹری کے ساتھ بھی آپ فوری طور پر اپنی جو بھی معاملات ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, وہ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. یہ آپ عوام کے لیے, آپ کی ان ایشوز کے لیے جن کا سنوائی جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. ایشوز کوئی کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ضرور رابطہ کیجیے, اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز, نئے ٹاپک, نئی بات اور نئی گرج چمک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی یہیں پہ. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.